अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात के ऊपर गुफ्तगू हम करते भी रहे हैं, गुफ्तगू रिपोर्ट होती भी रही है। इस तनाजुर में माजी करीब में जब बजट पास कराना था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की अपनी एप्रीहेंशंस थी, फिर उसके बाद मुलाकात हुई और भी 2-4 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, और उन्होंने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। और तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मैं तवातुर से कह रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि मरकज़ से कोई तहफ़्फ़ुज़ात है। तहफ़्फ़ुज़ात असल में पंजाब हुकूमत से थे और तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि वहाँ पे जितना भी पीपल्स पार्टी का मैंडेट है उनको उस तरीके से ना तो सियासी तौर पे लिफ्ट करवाई जा रही है और ना ही ब्यूरोक्रेटिक लिफ्ट मिल रही है। इस तनाजुर में एक एप्रीहेंशन थी और वो मुलाकात हुई कमेटियों की, और उम्मीद ये है कि तहरीरी मुआहदा भी हो जाएगा जिस पे बतदरीज अमल होगा। और तहरीरी मुआहदे में मेन मामला जो था वो ये था कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पीपल्स पार्टी के MPAs और MNAs जीते हुए हैं वहाँ पे जो भी ब्यूरोक्रेसी लगाई जाए उसके ऊपर मुशावरत की जाए, बजट से पहले मुशावरत की जाए, पॉलिसी से पहले मुशावरत की जाए, तरक्याती फंड्स जो हैं वो नून लीग के बराबर पीपल्स पार्टी के लोगों को दिए जाए। ये चंद मेन पॉइंट थे, इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है और तहरीरी मुआहदा भी हो सकता है। और ये बात जो थी चैम गोइयाँ थी कि शायद पीपल्स पार्टी पुल आउट कर जाएगी और फिर PTI से उसके बैकडोर को मरासिम होंगे और चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें तो दम तोड़ गई। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, तहरीक इंसाफ का मामला समझने जरूरत है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो जितना दबाए जा रहे हैं उससे ज़्यादा शद्दोमत से बाहर आ रहे हैं। अलीमा खान साहिबा हो तो उनकी जो लड़ाई है वो बुशरा बीबी साहिबा से नज़र आती है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का एक धड़ा है और आतिफ खान साहब वगैरह के दूसरी साइड पे खड़े हैं। और आज तो ये तय किया गया है कि इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के सरबराही में कमेटी बनाई जाए और वो लोगों से मिलें, उनसे बात करें और तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करें कि पार्टी जो है वो पार्लिमान में एटलीस्ट जो है वो यकजान हो ताकि जो हुकूमत है उसको टफ टाइम दिया जा सके। अब डॉक्टर आरिफ अलवी किस हद तक इस पे काम कर सकते हैं, किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने मुख्तलिफ MNAs और MPAs को 70 के करीब हैं जिनसे उन्होंने इकरारनामे साइन करवाए हैं कि जो भी परफॉर्मेंस कमेटी है KPK की जो भी वो फैसला करेगी उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन लोगों को तो उस कमेटी के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जलसा जो मुलतवी हुआ उसके ऊपर बानी तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उन्हें ये बताया गया कि इंतशार होने का अंदेशा है, 9 मई जैसा कोई और सानिया हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने ये जलसा मुलतवी किया। सवाल आज भी ये है कि आज़म सवाती साहब को जेल में अर्ली मॉर्निंग भेजा किसने, इजाज़त किसने दी? और अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कि इस मामले को हैंडल किया जाए और आज़म सवाती साहब पैगाम लेके गए तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को बानी तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि ये एक जो सियासी टर्मोइल है ये ख़त्म हो सके। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक अजीब मामला है कि जिस वक्त भी पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जमहूरियत का राग अलापने वाले लोग होते हैं, उन्हीं अदवार में हमने देखा कि बल्दियात कमज़ोर तरीन सतह पे होता है या बल्दियात होता ही नहीं। इस्लामाबाद का बल्दियाती निज़ाम कब से अबेंडेंड है। कभी उस जब भी इलेक्शन करवाने की बात आती है हाई कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करता है तो फिर हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ चली जाती है। नून लीग की ही हुकूमत थी, PDM की हुकूमत में कानून साजी की गई, उस वक्त यूसीज बढ़ाई गई। अब आज फिर जब हाई कोर्ट कह रहा है कि इसको करवाएं बल्दियाती इंतखाबात को और एक सेट डेट दी गई अक्टूबर के महीने की कि इंतखाबात करवाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए हैं जो सोमवार को और मंगल को होंगे और उसके बाद उधर से एक कानून पास करवाया जाएगा कि मजीद कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जो यूसीज है वो बढ़ाई जाएंगी। तो मतलब यह है कि दोबारा से फिर हल्का बंदियाँ होंगी और फिर एक नया ट्रक की बत्ती के मगर होंगे कि फिर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कैसे पाएंगे। इसके अलावा हमारे ही प्रोग्राम में फैजल हसन साहब ने ये कहा कि उनकी ये शुनीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैरून मुल्क दौरों पर रहे और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है कि बानी तहरीक इंसाफ को डील और ढील के मामले में कोई रास्ता हमवार करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई ही पीपल्स पार्टी बानी तहरीक इंसाफ को डील और ढील देने के मूड में है, इसके लिए सहूलतकारी कर सकती है या करने की ख्वाहिशमंद है? इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट से की राय आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, तजियाकार हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। अब्दुल्ला हमीद गुल सरबराह हैं तहरीक नौजवानान पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, तजियाकार हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे आज के मौजूआत के हवाले से। सबसे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा।
یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کبھی اختلافات سامنے آتے ہیں، کبھی مسائل سامنے آتے ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر ملاقاتوں کے بعد معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور میری تو پہلے دن سے ایک ہی اپریہنشن تھی کہ یہ جو بھی ملاقات، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی پنجاب کو لے کے ہو رہی ہیں۔ مرکز سے تو سندھ بہت خوش ہے، ہیپی ہے، شاید مریم نواز صاحبہ سے پنجاب کی پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تحریک جوانان پاکستان ہے، نو نہیں ہے کیونکہ نو میں تو میں نہیں ٹھیک آتا۔ ہے، بہرحال دیکھیں، جہاں تک ہم آپ کو پیپلز پارٹی کا نوجوان ہی تعلق سمجھتے ہیں۔ ہے یہ آپ کی محبت ہے۔ پیپلز پارٹی کا جہاں سے تعلق ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی نے بڑے طریقے سے سندھ کے اندر اپنی حکومت پچھلے تین جو ہے آلموسٹ جو ٹینیورز ہیں وہ گزار لیے ہیں، اور اب یہ ان کا چوتھا ٹینیور ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں بھی جو ہے وہ میل ملا کے اپنے ایسے پتے کھیلے ہیں کہ وہاں بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ اب جو پنجاب ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے پنجاب کا ایک اثر و رسوخ ہوگا، اور اگر پیپل پارٹی وہاں جس طریقے سے بالکل فارغ ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لاہور سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جیت جائیں گے، لیکن بلاول بھٹو نہیں جیت سکے وہاں سے، اور یہ پیپل پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اب ظاہر ہے گورنر اور جتنے بھی ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پیپل پارٹی کے پاس ہیں، صدر پاکستان سے بھی لے کے اب جو صدر پاکستان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو کسی طریقے سے وہ پنجاب کے اندر ان کریں، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آپ نے اختلافات کا ذکر کیا، یہ بنیادی طور پر پولز اپارٹ ہیں۔ ایک جو ہے وہ دائیں بازو کی جماعت ہے اور ایک بائیں بازو کی جماعت ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ماضی کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے، لوگوں ان کی پالیسیوں کو ایک دوسرے کی کرٹیسائز کر کے اور جو ہے منفی رجحانات کو فروغ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ شیر و شکر ہو چکے ہیں، پی ڈی ایم 1 کے اندر بھی اور اب پی ڈی ایم 2 کی حکومت میں بھی جو ہے وہ یہ شیر و شکر ہیں، لیکن کیونکہ جہاں بندر باٹ کا معاملہ ہے، جہاں ان کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ لات لگ رہی ہو، تو پھر یہ کسی کو نہیں دیکھتے، یہ ایک دوسرے کو، یہ کٹ تھروٹ ہے، بڑی بے رحم ہوتی ہے سیاست۔ یہ سیاست جو ہوتی ہے وہ سگے باپوں کی آنکھیں بھی نکلوا دیتی ہے اور سگے بھائی کو جو ہے وہ ہاتھی تلے کچھ لوا بھی دیتی ہے۔ تو یہ ہم نے ماضی میں سب دیکھا ہے۔ تو پیپل پارٹی اس ٹائم پہ جو کام کر رہی ہے، ان کو یہ ہے کہ کسی صورت وہ پنجاب کے اندر انٹر کریں، جبکہ اس کے برعکس جو ہے میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کو، جو کہ متوقع وزیر اعظم ہے مستقبل کی، ان کے لیے وہ ایک پوری راہ ہموار کر رہے ہیں، ایک کیمپین بنائی ہوئی ہے، وہ پارٹی کو ان لائنز کے اوپر لے کے چل رہے ہیں، اور مریم صاحبہ جس طریقے سے انٹرنیشنلی نیشنلی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، دیگر مواقع کے اوپر، وہ ان کو کسی صورت یہ قبول نہیں ہوگا کہ پیپل پارٹی کو بہت بڑی جگہ تو چھوڑیں، وہ 1 انچ بھی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کنفرنٹیشن کی پالیسی کے اندر جائیں گے، ایک دوسرے کے مفادات کو اوور لیپ جب یہ کریں گے، ان کے ساتھ کلیش ڈیولپ کریں گے، تو ان کے آپس میں اختلافات اس بری طریقے سے ابھر کے آئیں گے کہ مستقبل میں ان کا ایک چھت تلے جو ہے وہ اکٹھے رہنا ناممکن ہو جائے گا، خاص طور پہ جب قیدی نمبر 804 جو ہے وہ یا تو ملک سے فرار ہو جائے گا، جس کے لیے تانے بانے جوڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یا پھر وہ ان کا مستقبل میں جو سیاست ہے اس کے اندر سے بالکل ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر لڑائی جو ہے وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان میں ہوگی، اور پنجاب اس کا مین بیٹل گراؤنڈ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ویسے آپ سے میں اگلے سیگمنٹ میں پوچھوں گا، یہ جو آپ نے تانے بانے کی بات کی، یہ کس حد تک جوڑ رہے ہیں، کہاں جوڑ رہے ہیں، ذرا میں ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب سے بھی انپٹ لے لوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ پہلے بھی میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ صرف گفتم نشستم والا اختلاف ہے، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، بہرحال اکٹھے ہو جائیں گے، اور میری اپریہنشن یہ تھی کہ پنجاب کی حد تک زیادہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بیوروکریسی ان کے مطلب کی انسٹال ہو، ان کو فنڈز ملیں، ان کو پاور شیئرنگ ملے، تو پیپلز پارٹی ٹینشن ختم کرے، سہولت کاری ویسے دی ہوئی ہے مرکز میں حکومت کو پیپلز پارٹی نے، تو فارملی حکومت ہی جوائن کر لے۔ حکومت جوائن نہ کرنے میں وجوہات کیا ہیں؟ سر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، یہ پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے کہ چاہے چھوٹے موٹے اختلافات ہوں یا نہ ہوں، جو بھی حالات بنے، یہ 5 سال تو اچھے بچوں کی طرح یہ ایک ہی
ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور چھوٹی موٹی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، چھوٹی موٹی اپنی سپیس لینے کی کوشش، آفیسرز کے تبادلے، سیکٹریز کے تبادلے، یہاں تک تو ہوگا، لیکن اس سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے آگے یہ نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 سال پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی نے بڑی خوشی سے دے دیے ہوئے ہیں اور اب وہ آرام سے بیٹھیں گے۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں کیوں نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو بیڈ گورننس ہے، مہنگائی ہے، ایشوز ہیں، لوگ جو ہے وہ زیادہ مطمئن نہیں ہیں حکومت کی کارکردگی سے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملبہ ان کے اوپر نہ پڑے، اور ان کا اپنا یہ پلان ہے کہ اگلی دفعہ جو 5 سال ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی یہ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور پاور کوریڈورز میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی بھی جاتی ہے کہ اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کو سپیس ملنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو وہ سپیس کس طرح ملے گی وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پاکستان میں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے ملی تھی، وہ الیکٹیبلز کا کھیل ہوتا ہے، الیکٹیبل الیکشن سے 6 ماہ پہلے اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، یہاں کوئی ایسا نظام تو ہے نہیں کہ آپ کسی دوسری پارٹی میں جا نہیں سکتے۔ تو وہ جو پنجاب کے اندر آج پی ایم ایل این کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 ماہ پہلے آنے والے الیکشن سے 6 ماہ پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری وجوہات لے کے کوئی مریم نواز سے شکوہ کرے گا کہ ہم سے ملی نہیں، کوئی کہے گا جی میرے کام نہیں ہوئے، کوئی کہے گا میرے فنڈز نہیں تھے، کوئی کہے گا میرے ضلع کا ڈی سی اور کمشنر میری مرضی کا نہیں تھا، کوئی اور مختلف طرح کی وجوہات بنا کے آپ دیکھیں گے کہ جیسے وہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت جہاز بھر کے پیپلز پارٹی میں لوگوں کو لا رہے تھے، ایسے ہی کوئی اور ایک آدھ پولیٹیکل انفلوئنشل آدمی پنجاب کا سامنے آ جائے گا اور وہ پھر اس طرف جائے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ ہیں تو پیپلز پارٹی کے ظاہر ہے اس وقت، وہ بڑا نظریں جما کے بیٹھے ہوئے الیکٹیبلز کے اوپر، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، ان کے فریکوینٹ لاہور کے دورے، لاہور کے ڈیرے، یہ اگلی دفعہ کے لیے۔ اور مجھے اس میں جو ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے کہ جب یہ سب ہو رہا ہوگا، گو کہ پی ایم ایل این جیسے عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ کبھی سپیس دینے پہ راضی نہیں ہوگی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ چیز ہو رہی ہوگی، پی ایم ایل این بھی زیادہ شور اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ ابھی پی ایم ایل این بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کی طرف زیادہ جھکاؤ نہیں لے کے جا رہی، پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت زیادہ وہ ہاتھ پیر نہیں مار رہی، کہیں پاور کوریڈورز میں بات نہیں کر رہی، تو وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ پی ایم ایل این کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ تو اگر کل جب پی ایم ایل این اس فارمولے پہ آ کے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گی تو پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کوئی نہ کوئی سیکنڈ آپشن بھی موجود ہوگا۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے سر کہ یہ 5 سال اچھے بچوں کی طرح یہ پورے کریں گے۔ یہ ساری بس خبریں ہی ہیں کہ ناراض ہو گئے، راضی ہو گئے، ملاقات ہو گئی، ملاقات نہیں ہو رہی، شکوے کر دیے، لیکن یہ ایک چھوٹا موٹا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ 5 سال چلنے، ایسے ہی چلنے، اور اسی طرح یہ چیزیں چلیں گی۔ آگے چل کے اگر آپ کے سیگمنٹ میں کوئی بات آئی تو میں ایون مولانا کا بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ چیزیں کوئی کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہ رکھے، یہ باری ان کی ہے، اگلی باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا تو پتہ نہیں کس کی ہوگی۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، شاید پاکستان کی تاریخ میں جہاں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں پہلی دفعہ جو 5 سال پورے کر جائیں، جیسے تو ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 5 سال اسمبلی کی مدت پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب کے 5 سال پورے کرنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلاف جو ہے یہ ان کو سیٹل کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر یہ معاملہ ہے کہ جی صرف آئینی ہم نے عہدے لیے ہیں اور ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ مہنگائی ہوگی، مسائل ہوں گے تو لوگ پیپلز پارٹی کو حد تنقید نہیں بنائیں گے؟ سہولت کاری تو پیپلز پارٹی نے دی ہوئی اپنی سپورٹ سے، کیا کہیے گا سر؟ بالکل، میرے خیال میں یہ 3 باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں۔ ایک تو عبداللہ صاحب نے بتایا رائٹ اور لیفٹ کی بات کر رہے تھے، تو وہ شاید زمانہ ختم ہو گیا۔ اب نہ پی ایم ایل این رائٹسٹ ہے، نہ پی 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 لیفٹسٹ ہے، اب تو سب سینٹرلسٹ ہیں، یعنی جو سینٹر میں ہے بیٹھا ہوا سب اسی کے تابع دار ہیں۔ تو لیفٹ رائٹ کا کانسیپٹ یا جو یہ ویسے اچھی ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے۔ جی سر، میں نے کہا یہ آپ نے اچھا لفظ بتایا، سینٹرلسٹ۔ جی ہاں، میرا خیال میں اب وہ تمام جو نظریات تھے وہ دفن ہو چکے ہیں، اور پھر جو ان کی مخالفت، مخاصمت اور پھر مفاہمت، یہ مختلف ادوار سے دونوں پارٹیز گزر چکی ہیں۔ ان کی دشمنی بھی مستقل نہیں ہے اور مخالفت بھی جو ہے اور دوستی بھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو حکومت چل رہی ہے اس میں جو اختلافات ہیں وہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مختلف مراعات
اور مفادات کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نظریات نہیں ہوتے. تو جہاں سپیس مل جائے وہاں پہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو پراپر یہاں پہ جگہ مل چکی ہے. جیسے ابھی نشاندہی کی گئی کہ پنجاب میں کچھ وزارتوں کا معاملہ تھا جس پہ نواز شریف صاحب اس پہ آمادہ نہیں تھے، جسے پیپلز پارٹی ایکٹیویٹی کرتی ہے. اور زرداری صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار لاہور میں آ کر رہ چکے ہیں، بیٹھ چکے ہیں، اور وہاں پہ مختلف اپنے گورنرز، اپنے پارٹی ورکرز اور لیڈرز کے ذریعے الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن کامیابی کم ہوئی. میرا خیال ہے پنجاب میں شاید کافی ایروژن ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی. اسے دوبارہ شروع کرنا بڑا مشکل بلکہ ناممکن کام ہوگا. اور جو اگلی حکومت کی ابھی بات ہو رہی ہے، فی الحال تو یہ جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ تو حکومت میں آنے سے رہی. عمران خان صاحب کے اوپر نئے سے نئے مقدمات بن رہے ہیں، اور ابھی جو اور پنڈورا باکس کھل رہے ہیں. یہ دو پارٹیز، اس کے ساتھ دو چار اور پارٹیز، یہ مل کے حکومت چلا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر اس حکومت کو ہٹایا گیا یا ہلایا گیا تو اس کے بعد کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہوگی اور نئی سیاسی گورنمنٹ بنانی مشکل ہوگی. زرداری صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ اب دیکھیں فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب بھی ساتھ تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو حکومت ہے اسے شاید برقرار رکھا جائے گا اور چلایا جائے گا، تاکہ اگلے 4.5 سال میں جو اکانومی ہے، دیگر مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اس کو سٹیبل کیا جائے، تاکہ بیرون ملک اور اندرون ملک یہ غیر یقینی کی فضا بھی ختم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلا الیکشن کی جو بات میرے دوست کر رہے تھے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو جگہ دی جا سکتی ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت تک تو اور بھی بہت سی پارٹیز بن چکی ہوتی ہیں، جیسے آئی پی پی آ گئی، عوام پاکستان، اس طرح اور بہت سے لوگ، کچھ فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں، کوئی پی ٹی اے کے بلاکس بن رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، اس میں کوئی بھی نئی صورت سامنے آ سکتی ہے جس میں کوئی نیا شخص یا نئی پارٹی کے لوگ یا کوئی ایسا جس پہ کنسنسس ہو وہ آدمی حکومت میں آ جائے، پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے. تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت اور ان کے ساتھی یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. یعنی کہ آپ بھی اس بات پہ کنونس ہیں کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال اپنی مدت انشاءاللہ پوری کریں گے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل حکمرانی کا اور پالیسی کا ہوگا تو ہی ملک آگے جائے گا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو ہو جائے پاکستان کے نام ٹپال دانے دار کا ایک اور کپ. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ گل صاحب، بریک سے جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید بانی تحریک انصاف کے معاملے پہ کوئی ڈیل یا ڈھیل یا کوئی این آر او کوئی نہ کوئی فارم پر کام ہو رہا ہے. ہمارے ہی پروگرام میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کافی ٹائم باہر رہے ہیں، 1-2 مہینہ ان کی ایکٹیویٹی رہی ہے، اور ان کی بھی کوئی ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں انہوں نے یہ شاید کانسنٹ دی ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کو این آر او یا ڈیل یا ڈھیل دلوانے میں کوئی نہ کوئی کارکردگی کریں گے، وہ سہولت کاری کریں گے. شاید ان کو کامیابی نہیں ہوئی. آپ کے علم میں کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیزیں؟ زرداری صاحب کا مولانا فضل الرحمان کے پاس جانا خود، اور یہ تمام پہلے پھر آپ کو معلوم ہے کہ جیل کے اندر صبح 6:45 بجے ملاقات ہونا، اور اسی طریقے سے دھرنے کا جو ہے وہ ٹل جانا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی واضح انڈیکیٹ کر رہی ہیں 2 باتوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں قیدی نمبر 804 کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ وہ دھرنے کی سیاست سے جو ہے اپنے آپ کو باہر نہیں نکلوا پائیں گے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وہ امید کر رہے تھے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اس طرح سے آیا نہیں جا رہا، اور اسی وجہ سے کبھی وہ جماعت اسلامی کے کندھوں کو تلاش کرتے ہیں اور کبھی وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف
रुख करते हैं ताकि स्ट्रीट पावर उनको मिल जाए। दूसरी जानिब जो है वो जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो वादे दरारें हैं, जो क़यादत के लिए 5 तो धड़े मुझे मालूम है जो बड़े वादे मौजूद हैं, और इसके अलावा छोटे मोटे धड़े और हैं। अब ये तमाम चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कानून के नरगे में आ रही हैं और दुनिया जमहूरियतों को बहुत मानती है, और पाकिस्तान में जमहूरी अमल के जरिए जो है उनको एक साइड ट्रैक किया जा रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि ये सारी की सारी सूरत हाल के अंदर वो अपने आप को जो है वो मुल्क से निकालने की कोशिश करेंगे, और ये बात पहले भी की गई थी, लेकिन उस टाइम पे जो है वो ये मंडेर नहीं चढ़ी, इस वजह से क्योंकि जो करते धरते हैं वो ये नहीं चाहते थे कि जब तक के 9 मई के वाक़यात जो है वो तश्तज़बाम ना हो तब तक उन्होंने किसी किस्म का माफी का जो है कोई फैसला नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत भी ये चाहती है कहीं ना कहीं कि वो इस जो मसले से जान छुड़ाई जाए और उनको जो है या तो किसी मुल्क दूसरे जाने दिया जाए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा मौजूद है, कैदी नंबर 804 की ये ख्वाहिश है कि उनको बरतानिया या अमेरिका भेज दिया जाए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उनको किसी और मुल्क में तो जाने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन इन ममालिक के अंदर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को फिर एक दफा वर्गलाया जाएगा, और हमने माजी में नवाज शरीफ साहब को वादों से मुँह करते और फिरते देखा है सऊदी अरब के हवाले से। आपको याद अब्दुल्ला साहब, अगर फर्ज कर लें कैदी नंबर 804 के साथ कोई डील या ढील या एनआरओ का मामला होता है, माजी में ये कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गलत बयानिया बनाया गया, गलत केसेस बनाए गए, अगर इनके साथ भी डील और ढील का मामला होता है तो फिर वो जो मामला था कि जी 9 मई के जो लोग थे, जो एक्टिविटी थी, तो फिर तो आप प्रेसिडेंटली उस थॉट को सपोर्ट कर रहे हैं कि कल कोई और उठ के जो है वो इस तरह की हरकत कर दे और फिर आपको प्रेशर बनाए अवामी और आप उसको डील दे दे। नहीं, मैं तो देखें, मैं अगर मुझसे पूछें तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि इंसाफ करने से मुआशरे मजबूत होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ये सियासत जो है ये सियासतदान अपने मफादात के लिए जो रियासती मफादात हैं उनको कुर्बान करने में ज्यादा ताखीर नहीं करते। ये माजी में कई दफा देखा गया है, लेकिन अब आप देखें जो बरतानवी सफीर है पाकिस्तान में वो इंतहाई मुतहर्रिक हैं। उधर जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो ग्रुप है और वो जहाँ उनके ताने बाने यहूदियों से और हिंदुओं से मिलते हैं वो भी आपके इल्म में है। ये वो तमाम लॉबीज हैं जो किसी सूरत जो है, और फिर वही जो बिलावल साहब भी गए हुए थे, तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये ऐसे ही चले जाते हैं 2-2 महीने और फिर वहां बैठ के क्या करते हैं, यही अपने मुस्तकबिल की बातें करते हैं। लेकिन जो इरफान अशरफ साहब ने जो बात की थी पिछले सेगमेंट में, मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इरफान अशरफ साहब का सारा तजदिया जो है वो बेहतरीन है, लेकिन एक मिसिंग लिंक है, और वो मिसिंग लिंक है जब अगले साल नवंबर में आर्मी की हाई कमांड तब्दील होगी। हमने तो ये देखा है कि हुकूमत तो 5 साल के लिए आती है, लेकिन जब आर्मी की हाई कमांड आती है तब्दील होके, तो फिर उसकी सोच के अंदर एक जो है वो नया पहलू उजागर होता है, और ये हर बार देखने में आया है। मैं ये कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा। इसी तरीके से जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी जब कमांड चेंज होगी तो उसके बाद ये जो बातें हो रही हैं कि जी नेक्स्ट बारी बिलावल की होगी या फलाने की होगी, ये सिर्फ बातों की हद तक रह जाएगी। पाकिस्तान में इस टाइम पे दाएं बाजू की मजबूत जमात की इंतहाई जरूरत है। ना वो मुस्लिम लीग है, ना वो जो है इस टाइम पे कोई दीनी जमात है, और ना ही वो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी है, और ना ही वो इमरान खान की पार्टी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम की तमाम जो है इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनका नजरिया जो है वो एक फर्क डायरेक्शन के ऊपर चला गया। जब पीडीएम बनी तो उसके अंदर जो नजरिया दाएं बाजू और बाएं बाजू का था वो मिक्स हो गया। जो दूसरी तरफ है वो तो है ही रियासत मुखालिफ, और जो तहरीक जो ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम कहते हैं, तो उनका भी नजरिया किसी से जो है वो ढका छुपा नहीं है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें इनके ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए, और फिच की रिपोर्ट को आप मत भूलें। फिच एक मुस्तनद इदारा है जो माजी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देता रहा, और वैसा हुआ। अगर उन्होंने 18 महीने इस हुकूमत के लिए दिए हैं तो मैं समझता हूं कि 5 साल तो 18 तो पता नहीं होता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 साल पूरे करना जो है ये एक मेरे ख्याल में हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात होगी। जी ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब,
ایک تو عبداللہ گل صاحب کی جو بات اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں یو ہیو دا رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں اور جو قیادت ہے اس کی دوڑ رہی ہے. اب کس حد تک کون کامیاب ہو پائے گا نمبر ایک. لیکن ہم یہ دیکھتے جو جلسہ ملتوی ہوا اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے پاس جانا پڑا, وہاں سے میسیج آیا, میسیج کنوے ہوا تو پبلک پیچھے ہٹی, تھوڑی تھی یا زیادہ تھی لیکن بہرحال بانی تحریک انصاف سے نیگوشیٹ کرنا پڑا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میٹر کر رہے ہیں سسٹم میں. اسی پاور کے اوپر کیا ان کی ڈیل اور ڈھیل اور این آر او کی طرف موومنٹ ہے؟ جی بالکل, آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. عبداللہ صاحب نے جو بات کی اس پہ تو میں کوئی ظاہر رسپونڈ یا جیسے کہتے ہیں سورج کو روشنی دکھانے والی گستاخی تو میں نہیں کر سکتا. عبداللہ صاحب نو ڈاؤٹ کہ بڑا ویل اویئر ہیں اور ان کا جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. بہت ہمارا ان کے ساتھ ایک بھائیوں والا تعلق ہے, وہ بڑا ریئلسٹک ہے, تو اس لیے اس پہ کوئی میرا کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے. البتہ میں یہ پی ٹی آئی والے موضوع پہ آنا چاہوں گا. جو اس وقت ایک امپریشن ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بیک اینڈ پہ ڈیل چل رہی ہے, تو میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے ابھی تک کا. اور عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی کہ میں ڈرا کے پیچھے ہٹا دوں گا اسٹیبلشمنٹ کو, اس میں انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فیز وائز اٹیک کیے. انہوں نے سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں سٹارٹ وہاں سے لیا جنرل ندیم انجم پہ. پھر انہوں نے اپنا رخ تبدیل کیا ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر پہ. پھر جب نئے آرمی چیف بننے لگے تو وہاں انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, اور جب آرمی چیف بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے سارے کا سارا دباؤ آرمی چیف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں جب یہ سب کروں گا تو یہ کمزور اعصاب ہوں گے, یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ایک سوچ پی ٹی آئی کے دوستوں میں یہ پائی جاتی ہے, ان کے جو عمران خان صاحب کی جو مشیر ہیں انہیں ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آپ تھوڑا سا پریشر دیں گے تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور عموماً یہ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ تاثر بہت زیادہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پریشر نہیں لے سکتی. تو اس دفعہ ان کے ساتھ تھوڑا سا کام الٹا ہو گیا. وہ پہلا پریشر جنرل ندیم انجم پہ ڈالا گیا, وہاں بھی وہ بیک فائر ہوا, وہ بھی نہیں گھبرائے. جنرل فیصل نصیر صاحب پہ جب اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی نہیں گھبرائے. اور آرمی چیف نے تو ساری روایات کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا, وہ تو بالکل بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. جو پرنسپل ظاہر جو سچویشن تھی ملک کو بچانے والی, کوئی ذاتی مسئلہ تو کسی کا کسی سے نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میری جو پریشر ڈال کے ریلیف لینے والا جو فارمولا تھا وہ تو فلاپ ہو گیا. اب وہ بی پلان اور سی پلان پہ آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے, اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے, اور وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے حماد اظہر نے پارٹی کی صدارت سے پنجاب میں استعفیٰ دے دیا, اور بہت سارے آپ نے نظر آ رہا ہوگا کہ فیسز جو ہیں وہ پیچھے جانا شروع ہو گئے. ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ میں کہیں نہ کہیں ریلیونٹ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بن سکتا ہوں, تو انہوں نے یہ جو جلسہ ملتوی کرنے کے بعد آخر کار جو میڈیا سے اڈیالہ میں بات کر کے اس میں یہ تاثر دیا کہ میں فارم 47 والوں سے بات نہیں کروں گا, یعنی میری اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر سے ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے. لیکن یہ مفروضہ ہے, ایسی کوئی چیز آن ریکارڈ میرے خیال سے نہیں ہوئی ہے. ویل اویئر ہے. میں جو یہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کا, اس کورٹ مارشل کے پروسیس کے انیشیٹ ہونے کے بعد یہ اختلافات زیادہ ہونا شروع ہو گئے پارٹی کے اندر. نمبر ایک. نمبر دو, میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیوں ان سارے لوگوں کو کی لسٹوں کو ان کے نام سامنے نہیں لے کے آ رہے ادارے اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ جو سہولت کار رہے سارے نیکسس کے, وہ بھلے میری برادری میں ہو, بھلے سول بیوروکریسی میں ہو, بھلے اداروں میں ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ ملک کے خلاف پیسے لے کے کسی پوزیشن کے لالچ میں جو کام کرتے رہے ان کو چہرے تو سامنے آنے چاہیے, کیوں نہیں آئے؟ کاشف صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور میں نے اس پہ خاصا معلومات لینے کی کوشش کی ہے جہاں تک بھی ذرائع ہیں یا جن تک اپروچ ہو سکتی تھی. اس میں جو میری پاس خبر ہے, میں بھی باقی لوگوں نے بھی اسے کسی جگہ ڈسکس کیا ہو, کہ یہ جو چین ہے جو عمران خان کی سہولت کاری کا جو چین ہے, اس میں چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, چاہے اس کے اندر کچھ جرنلسٹ کا بھی رول ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کرتے رہیں, تو اس پورے چین کو بڑی طریقے سے ڈیل دی گئی تاکہ وہ ہر ایک کے حوالے سے ایویڈنس آ جائیں. اور وہ چیزیں, اور اڈیالہ جیل کے اندر جو چند لوگ اس کے اندر ملوث تھے, جو بہت ساری مفروضے بھی ہیں اور کچھ حقائق بھی ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لگ بھگ 60 کے قریب لوگ تھے,
اور ان میں سے یہ تاثر غلط ہے کہ ان میں سے کسی کو پکڑا نہیں گیا یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے ہیں جو جب پکڑے گئے تو انہوں نے خود ہی ساری کی ساری کہانی کھول کے رکھ دی. انہوں نے بتا دیا کہ جی میں بھی تھا، فلاں بھی تھا، میں اس کے کہنے پہ کر رہا تھا. وہ ایک پورا ایک چین ہے جو سامنے آیا بھی ہے، کچھ نام، اور کچھ نام ہے جو آنے والے دنوں میں مزید سامنے آ جائیں گے. وہ چیزیں ڈکی چھپی نہیں ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو اداروں کے، جو انٹیلیجنس اداروں کا جو نیٹ ورک ہے، اس نے ایک ایک کے اوپر سرویلنس رکھی اور لمبی سرویلنس رکھی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پاس ایک پورا چین جو باہر سے لے کے اڈیالہ جیل تک آپریٹ کرتا رہا، کیسے آپریٹ کرتا رہا، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹائمنگ بڑی میٹر کر رہی ہے. ایک ایک چیز کو اگر وہ ریویل کرتے جا رہے ہیں تو بڑا طریقے سے کر رہے ہیں. اور اس میں بعض ایسے بھی کریکٹرز تھے اور ہیں بھی جنہیں لگ رہا تھا کہ وہ تو بالکل بھی کسی طرح ان کا کوئی پروف ثابت نہیں ہو پائے گا کہ وہ بھی کہیں 9 مئی کے سانے والوں کو یا اس کے بعد والوں کے معاملات میں کہیں نہ کہیں وہ فیسیلیٹیٹر تھے. لیکن وہ چیزیں اداروں کے پاس ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹائملی ایک ایک وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو، ایک ایک کردار کو اپنے اپنے وقت پہ وہ سامنے لے کے آئیں گے. اور میں اینڈ آپ کا اسی بات پہ کروں گا کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں لگ رہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دینے کا سوچ رہا ہے یا بانی پی ٹی آئی کو کسی طرح کا کوئی آسانی ملے گی یا بانی پی ٹی آئی سے اس وقت تک کوئی براہ راست اسٹیبلشمنٹ رابطے میں. یہ ڈیپینڈ کرے گا اب عمران خان کے اپنے فیصلوں پہ کہ کیا وہ جیسے انہوں نے یہاں ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، کیا وہ مزید قدم پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کیونکہ ادارہ یہ سوچ رہا ہے، ظاہر ہے میں نے جہاں بھی کسی سے کوشش کی بات کرنے کی تو پتہ چلا کہ فوج کو یہ لگ رہا ہے کہ جب ہم غلطی پہ نہیں ہیں تو پھر ہم کس بات کے اوپر پیچھے ہٹیں. جب ہم نے ملک کو ان حالات میں بچایا ہے جہاں بالکل صورتحال ایسی آ گئی تھی کہ ہر لیول پہ پاکستان کو خطرہ تھا، تو جب ہم نے وہاں سے چیزیں بچائی ہیں تو ہم ملک بچائیں. ہم اس کسی کے پریشر میں آ کے پیچھے کیوں ہٹیں؟ اب تو وہ آلریڈی پارٹی بکھر چکی ہے، اختلافات ہو چکے ہیں. علیمہ خان اور پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ اور جیسے عبداللہ صاحب نے کہا 5-6 دھڑے تو ہیں ہی ہیں، کنفرم ہے. تو ایسے میں پی ٹی آئی میں تو اب وہ جان ہی نہیں رہی کہ وہ کوئی جلسہ کر سکے. ترنول جلسہ ملتوی نہ بھی ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ آپ 5-7 ہزار لوگوں سے زیادہ لوگ وہاں ایکسپیکٹ کرتے. یہ سارا ایک میڈیا ہائپ بنانے کے لیے کسی کے لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، کوئی کہیں آنے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ چھپ رہے ہیں. میرے پروگرام میں شیر افضل مروت نے یہ بات کی کہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے پیغامات لے کے جب پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو وہ کنوے کرتا تھا تو کہتے ہیں بعض لوگ مجھ پہ غصہ کرتے تھے کہ بھائی تم نے ہمارا نمبر کیسے لے لیا، اور ہمارا نمبر لیا تو تم نے جرت کیسے کی کہ ہمارے نمبر پہ میسج کر کے ہمیں پھنسا رہے ہو. تو حالات تو یہ ہیں، فضا تھی، لوگ آتے تھے، اب وہ فضا نہیں ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، سر تحریک انصاف کا اختلاف یا ان کی چیزیں جو ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید بانی تحریک انصاف پابند سلاسل ہیں تو اس لیے اختلاف ہے. لیکن چونکہ میں تحریک انصاف کو کور بھی کرتا رہا ہوں، آپ نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا، جب وہ بھرپور اپنی قوت پہ تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں تھے یا نہیں بھی تھے، بنی گالہ میں بیٹھ کے پارٹی میں اختلاف اس وقت بھی تھی، دھڑے بندی اس وقت بھی تھی. یہ اختلافات اب زیادہ شدید اس لیے ہو گئے ہیں کہیں کہ جو ایک کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی ہے فیض حمید صاحب کی، اس کی وجہ سے اس کا آؤٹ فال آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف جلسہ کر لے، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کہیں بھی جلسہ کر لے تو کیا فرق پڑے گا؟ جلسے سے کیا ہو جائے گا؟ 4-6 گھنٹے کی ایک ایکسرسائز ہوگی، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ جلسہ نہ کر کے دے کے ان کو اتنی ہائپ کریٹ کروائی جائے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور فوجی قیادت نے سوچ و بچار، تحقیق اور تفتیش کے بعد تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے کر لی ہیں کہ 9 مئی کے لے کر آج تک کون کون لوگ انوالو تھے، جس میں سیاستدان بھی تھے، لیڈر بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، پی ٹی آئی لاہور کی، پنجاب کی لیڈرشپ بھی تھی، اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ جنرل فیض کا بھی ٹرائل شروع ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ میری اطلاع کے مطابق لاہور میں ریٹائرڈ 5-6 جنرلز تھے جو پی ٹی آئی کے ہمدرد تھے، جس میں سابقہ کور کمانڈر بھی تھے. ان میں سے 5-6 لوگ اور بھی اس وقت تفتیش میں شامل کر لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ہیں، سول سرونٹس ہیں. تقریباً 600 افراد ٹوٹل تھے جو گرفتار ہوئے ہیں، جن کے خلاف متعدد مقدمات ہیں. 65 جو تھے وہ آرمی کے آفیسرز پہلے تھے، 30 کے قریب اور ہیں. تو یہ تمام ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش تھی جس کے تانے بانے، جیسے بتایا پہلے عبداللہ بھائی نے، کہ برطانیہ، امریکہ، یہودی، انڈیا تک ملتے تھے،
جن کے واضح ثبوت ہاتھ آ چکے ہیں اور ان کی ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو یہ باتیں ہو رہی ہیں ڈیل کی اور ڈھیل کی، وہ نہیں ہوگی، بلکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹرائل ہوں گے، انہیں سزا ہوگی، انہیں باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اور دوسری بات آپ نے کی جلسے کی. دیکھیں جلسے پہ نہ کسی کو اعتراض تھا نہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بڑا خراب یہ ہے کہ جب وہ جلسہ کرتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسلام آباد میں جلسہ کیا، تباہ و بربادی کی، درخت جلا دیے، موٹر وے بلاک کر دیا. تو یہ وہ تمام جو کمٹمنٹس وہ کرتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ فلاں جگہ جلسہ کرے گی، کسی بڑے گراؤنڈ میں، کسی اوپن جگہ پہ یا جہاں بھی، اور وہاں پر کوئی تباہی بربادی نہیں کی جائے گی، لوگوں کی گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کو نظر آتش نہیں کیا جائے گا، گورنمنٹ کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 9 مئی کو جس طرح پرتشدد واقعات نے جنم لیا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، شہداء کی یادگاریں توڑ دی، شہداءوں کے ان کے جو مجسمے تھے وہ توڑ دیے، اور وہ جو ہمارے جہاز تھے جنہوں نے دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کیے تھے ان کو جلا دیا گیا. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے گیٹ کو پھلانگ کر اندر جا کر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا. تو اس طرح کے تمام وہ واقعات جن کا پہلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اعلان کرتی رہی اور بعد میں پھر مکرتی رہی، یعنی ہر جلسہ جلوس، ہر لانگ مارچ، جو بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا اس میں تشدد کے واقعات کو فروغ دیتے رہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اور جو ادارے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے انہیں نہ جلسے کی اجازت ملتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کیا بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر اسلام آباد میں 5-7 ہزار افراد آ جائیں تو کسی قسم کا کوئی بھی بدنوا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ جلسے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کے پی میں ان کی حکومت ہے، گنڈا پور صاحب وہاں موجود ہے، وہ پشاور میں جلسہ کریں ایک بہت بڑا. اس کے بعد اگلے جو انہوں نے اعلان کیے ہیں لاہور کا، کراچی کا، اسلام آباد کا، وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے پہلے پشاور میں کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کا نام لیا، سول بیوروکریٹس کا نام لیا، پولیٹیشین کا نام لیا. کیا اس انیکسز میں یہ جو 9 مئی کی ساری ایک سانحہ ہوا، اس انیکسز میں جوڈیشری کے بھی کوئی لوگ شامل تھے؟ کیا میری اور آپ کی برادری کے لوگ بھی شامل تھے؟ تو پھر اگر یہ تھے تو ایک دفعہ ونس فار آل ان کے نام سامنے آنے چاہیے، پبلک کو اویئر تو ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کون ملک کے خلاف چلتا رہا، کس کاسٹ پہ چلتا رہا، اور کون ملک کے حق میں چلتا رہا اور کیوں چلتا رہا. دیکھیں یہ آپ نے ڈفرینشیٹ تو ہونا بالکل صحیح کہا چاہیے ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ جو ہے نا اس میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں جیسے آپ نے کہا صحافی بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو لسٹیں آ رہی ہیں، میرا خیال اگر آپ نے صرف لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے تو ایک بہت بڑے جو ریل اسٹیٹر تھے ان کی لسٹیں آ رہی ہیں کہ کن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے، پلاٹ دیے، مال و دولت دیا. اور ابھی میرے دوست عبداللہ جو بتا رہے تھے کہ جی پیسے دیتے ہیں، تو بھائی وہ پیسے دے کے ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، اس میں جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو یہ احتساب کا عمل ہے وہ فوج میں بڑی شدت سے ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے ابھی نام لیا ہے کہ 6 جنرل تو لاہور میں ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں. جو جرنیل پورہ ایک جگہ ہے جسے ہم مذاق سے جرنیل پورہ کہتے ہیں، وہ جنرلز کے گھر ہیں سرور روڈ پہ، وہاں پہ 6 جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تفتیش میں شامل کیا گیا ہے. کور کمانڈر آپ کے سامنے فارغ کیے گئے تھے. صحافی ابھی بھی آج دیکھ لیں، چند صحافی ایسے ہیں جن کے بارے میں اب تو خیر 100 آدمی کی لسٹ آ گئی ہے جن کو ملک ریاض صاحب پلاٹ اور پیسے دیتے رہے ہیں، کوئی اس میں بچا ہی نہیں ہے. تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ابھی تک مختلف کہانیاں، ٹیبل سٹوریز پیش کر رہے ہیں، کبھی انٹرم گورنمنٹ کی، کبھی 30 تاریخ دے رہے ہیں، کبھی 20 تاریخ دے رہے ہیں، کبھی کچھ اور پلان دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں، ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں. اگر خبر سچی ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ انتشار کے لیے، تفریق کے لیے، جھگڑے کے لیے، ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے، ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، اس پہ مزید یہ کہ اس طرح کی حرکات جو ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو احتساب ہو رہا ہے اس میں سب کو شامل کیا جانا چاہیے اور انہیں سخت سزائیں دی جانی چاہیے. جی ٹھیک. عبداللہ گل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شارٹ کمنٹ، میں نے پھر بریک پہ جانا ہے سر.
72 लोग हैं जो फौज से पकड़े गए हैं, जो जिनके ऊपर अभी मतलब शकूक हैं, और उनकी लिस्ट बन गई है, जिसमें से 32 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 22 ग्रेड के जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसर हैं उनको, एक आईजी जो है साबिक उनको, और इसी तरीके से दीगर को जो है वो बिल्कुल तफ्तीश में शामिल किया गया है। मजीद इसके अंदर जो आपकी बरादरी है, सहाफी बरादरी, उसके साथ भी शामिल किया गया है। इसमें जो इंटरनेशनल कनेक्शन है उनको भी देखा जा रहा है। देखें, बात यह है कि इस टाइम पे छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से, इरफान अशरफ साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और फिर पीटीआई के पास है नहीं, हकीकत यह है कि उनके पास वो फेस सेविंग के लिए, ये इरफान साहब ने सही बात कही है कि बिल्कुल उनके पास बंदे नहीं है। वो तो खुद कफन तो ये बांध के बैठे हुए थे कि भाई खुदा ना खास्ता कहीं आना ही पड़ गया तो वो मजमा क्या दिखाएगा मीडिया, क्या जिसको कहते हैं क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा वाली बात है, वो क्या नजर ही कुछ नहीं आएगा। इस वजह से वो खुद कह रहे हैं, कभी जो है वो ये सारी बाहर जाने की कोशिशें हो रही हैं। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, जाना चाहते हैं बानी पीटीआई इस टाइम पे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अभी वाकई नरगा टाइट हो गया। और ये तमाम जो फैज केस है, ये फैज साहब का केस जो है ये लीड करेगा टूवर्ड 9 मई। जी और 9 मई के पीछे जो लोग एहलकार हैं वो क्या है, और वो फैज साहब का वो जो टेलीफोन था, जो सादा टेलीफोन वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो उस टाइम पे जिलर के साथ बकायदा मैसेजिंग का सर्विस चल रही थी, वो आपको लीड करेगा बहुत सारी चीजों पे। और ये बानी पीटीआई जो है ये बचने नहीं लगे, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं यहूदी लॉबी के जरिए कि बाहर निकल जाए किसी सूरत। ये अभी बात बताएगा। जी ठीक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सईद इलाही साहब, जो मैंने थोड़ी बहुत तहकीक की, पढ़ा, जो देखा कि ये जितने जमहूरी अदवार हैं, जमहूरियत की बात करने वाले पहलवान हैं, जमहूरी लोग हैं, इन सब का एक अलमिया ये रहा कि इनके अदवार में बलदियाती निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ। इसके निस्बत आमरीत के दौर में बलदियाती निज़ाम फला फूला, हर चीज़ बुनियादी तौर पे तो नर्सरी बलदियात है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। ये अब इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात भी नहीं करवाना चाह रहे। पीडीएम की हुकूमत में भी डिले करवाएगा कानून साजी से। अब फिर मजीद एक बिल लेके आ रहे हैं ताकि वो डिले हो। सवाल इस्लामाबाद का नहीं है, सवाल यह है कि क्यों बलदियात के निज़ाम के खिलाफ या उसको उस स्ट्रेंथन जमहूरी लोग नहीं करते। फौजी हुकूमतों में क्योंकि सियासतदान और सियासत पर पाबंदी होती है, पार्लियामेंट नहीं होती, तो इसलिए एक ऑल्टरनेट के तौर पे बुनियादी जमहूरियत या लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम उसको तश्कील दिया जाता है और प्रमोट किया जाता है ताकि लोगों से रब्ता रहे और जो फंडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू किए जाएँ। और उसके मुकाबले में जो बड़ी जमातें जितनी भी हैं उसमें सब जमातें ये चाहती हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डेवलप ना हो ताकि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो हुकूमत के पास रहें और वो अपनी MNAs और MPAs के ज़रिए बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट छोटे होते हैं, पैसा डाइल्यूट होता है और वो नज़र नहीं आता। तो हुकूमतें ये चाहती हैं कि बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएं, वहाँ पे बिलियंस लगाए जाएं और वो ताकि लोगों को नज़र आए और फिर हम उसका सियासी क्लेम कर सकें कि हमने ये बनाए हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, जब तक लोकल गवर्नमेंट डेवलप नहीं होंगी, आप नीचे से लीडरशिप को डेवलप करना शुरू नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की की राह पे गामजन नहीं होगा, सियासत मजबूत नहीं होगी और पार्टीज जो आहिस्ता आहिस्ता इन्हतात का शिकार हैं, जवाल का शिकार हैं। उसकी वजह भी यही है कि उनका जो निज़ाम है नीचे पार्टी स्ट्रक्चर का या लोकल गवर्नमेंट का, जो कौंसलर से नायब नाज़िम, नाज़िम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसकी वहाँ पे वो निज़ाम मौजूद नहीं है जिससे पार्टी की पेनिट्रेशन कम हो जाती है। और इसीलिए पार्टीज जो हैं वो सियासी तौर पर मजबूत नहीं रहती बल्कि गैर महफूज और कमज़ोर होती हैं। इसीलिए आप देखें कि अभी जब ये पीटीआई दावा करती है या कोई भी पार्टी कि हम इतने लोग इकट्ठे करेंगे, तो वो इकट्ठे नहीं कर सकते क्योंकि उनका निज़ाम, उनका स्ट्रक्चर, उनकी पार्टी का निज़ाम और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन मजहबी जमातें बड़े बड़े शो कर लेती हैं क्योंकि उनके पास मदरसे, एक रेजिमेंटेशन और डिसिप्लिन मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अपने फॉलोअर्स को उस डिसिप्लिन के तहत, अपने नज़रियात के तहत इकट्ठे करके ले आते हैं।
جس کی مثال آپ نے دیکھی ہے کئی بار اسلام آباد میں بڑے بڑے دھرنے اور جلوس مذہبی جماعتوں کے کامیاب ہوئے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کے ہمیشہ ناکام ہی ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے ایک اور بات بھی یہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو اس وقت بھی وقت ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی برقرار رہے تو وہ یہ تمام لوکل گورنمنٹ کے لیول تک انہیں جانا ہوگا, پہنچنا ہوگا, رسائی دینی ہوگی, انگیجمنٹ کرنی ہوگی. جی ٹھیک. ڈاکٹر فان اشرف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں بلدیاتی نظام کو سٹرینتھن نہیں کیا جا رہا؟ جبکہ بلدیاتی نظام بہتر ہوگا تو عوام کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے, آپ گلی محلوں کے لیول پہ لوگوں کی پریشانیوں کو, ان کے مسائل کو ایڈریس کریں گے تو آپ کا دباؤ پروونشل اسمبلیز پہ, فیڈرل اسمبلیز پہ کم سے کم آئے گا. کیا رکاوٹ کیا؟ اور بالخصوص کیپٹل کے بلدیاتی انتخابات ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ کے دباؤ پہ ہوئے. اب جب ہائی کورٹ اس پہ دباؤ ڈالتی ہے تو پھر حکومت وقت کوئی نہ کوئی نئی قانون سازی کا شگوفہ نکال لیتی ہے اور اس قانون سازی کی آڑ میں وہ انتخابات ملتوی ہو جاتے ہیں. سر دیکھیں, یہ بڑا سیدھا سا اس کا جواب ہے. بیسیکلی یہ جتنا آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام چل رہا ہے یہ الیکٹیبلز کے اوپر چل رہا ہے, اور الیکٹیبلز کس پہ چلتے ہیں؟ وہ فنڈز پہ چلتے ہیں, پی ایس ڈی پی فنڈز وغیرہ. اب یہ بلدیاتی نمائندگان کا صرف بیٹھنا تو کام نہیں ہوتا, ظاہر ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فنڈز گورنمنٹ انہیں دے ڈائریکٹلی جب یہ سسٹم بن جاتا ہے, اور پھر یہ وارڈ لیول پہ, یونین کونسل لیول پہ اور اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں, سڑک سولنگ کروانی ہے, کنکریٹ کرنی ہے, جو ایک ایوریج ایک اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کے سارے پروجیکٹ ان کو کنورٹ ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر ایم پی اے بہت حد تک ریلیونٹ ہو جاتا ہے, ایم این اے بہت حد تک ریلیونٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا, پیسہ آتا ہے بلدیاتی نظام کے ہاتھ میں. ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں یونین کونسلز کے, ان کے جو ڈسٹرکٹ کونسلرز ہوتے ہیں, تو کبھی بھی کوئی پولیٹیشین الیکٹیبل یہ نہیں چاہے گا کہ جو فنڈز اس کو حکومت دیتی ہے, جو سالانہ کروڑوں روپے کے فنڈز ہوتے ہیں, جیسے کہ بلوچستان میں اس سال جو ایک ایم پی اے کو دیا گیا وہ 80-85 کروڑ روپے دیے گئے, کسی کو 1 ارب سے زیادہ دیا گیا. پنجاب کے اندر سیم ہے, کے پی کے اندر, ہر جگہ یہ 60-70-80 کروڑ ایم پی اے کو دیا جاتا ہے, اور ایم این اے کے اربوں کے اندر فنڈز ہوتے ہیں. تو جب اگر وہ پیسہ بلدیاتی نظام کے ذریعے لوکل باڈیز میں تبدیل ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں 2 خطرے اس سسٹم کو لاحق ہو جاتے ہیں. پہلا خطرہ یہ کہ وہ ووٹر جو ظاہر ہے وارڈ لیول کا ووٹر ہے, کونسلر کا ہے, وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس, وہ پھر ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے لوکل کونسلر پہ, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسٹرکٹ کونسلر پہ, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونین کونسل کے چیئرمین پہ. وہ پھر زیادہ لمبی سوچتا ہی نہیں ہے کہ ایم پی اے کون ہے, ایم این اے کون ہے, وہ اس کے لیے ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح وہ یونین کونسل کا نمائندہ مضبوط ہو جاتا ہے, اور کل جب ایم پی اے کو بڑے الیکشن کے لیے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے جا کے اس کے دروازے پہ بیٹھنا پڑتا ہے لوکل کونسلر کے. تو اس طرح سے یہ پورا ایک نظام امپاور ہوتا ہے جس کو ایم این اے اور ایم پی اے نہیں چاہتے کہ کبھی بھی یہ امپاور ہو. اب کیونکہ ایم پی اے اور ایم این اے ریلیونٹ ہوتے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں, اور پرائم منسٹر اور سی ایمز کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے وہ پھر کہیں نہ کہیں مینوپولیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں, یہ کیوں آپ ان کو امپاور کر رہے ہیں. اور پھر کیونکہ سی ایم بھی آپ کو پتہ ہے اسی نظام سے اوپر آیا ہوا ہے, اسی طرح سے جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی نیشنل ممبر اسمبلی ہے, تو کنسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کے وہ کھلاڑی ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک یونین کونسل میں ایک حلقے میں اگر 15 یونین کونسل ہیں تو ویسے تو عوام سے وہ ڈائریکٹ ووٹ لے لیتے ہیں, لیکن جب اسے 15 یونین کونسل کے ڈسٹرکٹ کونسلرز کو اور 15 یونین کونسل کے چیئرمینز کو اور اسی طرح 15 یونین کونسلز کے جو وارڈ ممبرز ہیں, جب ان کو اس نے قابو کر کے الیکشن جیتنا ہوگا تو اس کے سردرد بن جاتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں بھائی میرے, کیونکہ وارڈ ممبر کون ہوتا ہے؟ وارڈ ممبر وہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی وارڈ ہوتی ہے جس کا 2000 2500 3000 ووٹ ہوتا ہے, اور اس میں ایک لوکل کونسلر منتخب ہوا ہوتا ہے. تو وہ لوکل کونسلر ایک ایک بچے کا نام بھی جانتا ہے, وہ ایک ایک بزرگ کو بھی جانتا ہے, وہ ایک ایک خاتون کو بھی, تو وہ بہت انفلوئنشل ہو جاتا ہے جب اسے پیسہ ملتا ہے.